बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अशरा जिलहिज्जा की फजीलत के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो महीना जिलहिज का शुरू हो रहा है, इसके पहले 10 दिन उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे दीन में, उसमें क्या बताया जाता है और उसका क्यों हम एहतमाम करते हैं, उसमें इबादत खास क्यों करते हैं। सबसे पहले कि ये 10 बेहतरीन दिन हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह फज्र में इसकी कसम खाई है, वलयालिन आशिर, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। फज्र की कसम खा के, तो आपको मालूम है कि हमेशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब कुरान में किसी चीज़ की कसम खाते हैं वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है। तो ये जो 10 दिन हैं, अशरा जिलहिज्जा जिनको कहा जाता है, अशरा कहते हैं 10 को और जिलहिज्जा यानी 10 दिन जिलहिज के। ये पहली जिलहिज से शुरू हो के अगले 10 जो दिन हैं, उनकी कसम खा के बताया जा रहा है कि ये बेहतरीन दिन है। और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको दुनिया के बेहतरीन दिनों के साथ जो है वो तशबीह दी है कि ये द बेस्ट डेज ऑफ द वर्ल्ड है। हम क्यों ये कहते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन 10 दिन यानी अशर जिलहिज्जा के हैं, यानी जिनके अंदर जो हम अमल करते हैं वो बेहतरीन अमल और उसका आला तरीन दर्जा मिलता है। इन दिनों में किया गया अमल बहुत ज्यादा अफजल क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में किए गए अमल से अफजल कोई अमल नहीं, यानी कि अशरा जिलहिज्जा में किए गए अमल से। अब ये जो 10 दिन आ रहे हैं, इसमें जो भी अमल किए जाएंगे, जो भी नेक अमल किए जाएंगे, उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अल्लाह को कोई दिन कोई नेकी का अमल किसी दिन में इस कदर पसंदीदा नहीं है जितना कि इन दिनों में पसंद है, यानी अशरा जिलहिज्जा में, तो सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकला हो और फिर कुछ वापस ना लाया हो, यानी कि माल भी उसका अल्लाह के रास्ते में सारा का सारा कुर्बान हो गया और उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी और शहीद हो गया। सिर्फ और सिर्फ वो एक शख्स है जो कि उससे अफजल है, यानी ये एक अमल है उससे अफजल, जो अमल इन 10 दिनों में किया जाए। तो ये देख लीजिए कि सिवाय शहादत के कोई और अमल उतना उस लेवल तक नहीं जा सकता जितना इन 10 दिनों में किए गए अमाल हैं। फिर इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जिलहिज्जा के 10 दिनों में नेक अमल बहुत ज्यादा पाकीज़गी और बहुत बड़े सवाब का बायस बनते हैं। यानी जो नेक अमाल हम करते हैं उससे इनर प्योरिफिकेशन हासिल होती है। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से जो है वो इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और बहुत ज्यादा अजर कमाता है, जो कि आम दिनों में नहीं मिलता। सहाबा कराम इन दिनों में खास मेहनत करते थे। इसके बारे में सईद बिन जुबैर जिलहिज के 10 दिन दाखिल होने के बाद इबादत में बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। उनके बारे में यह आता है कि हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते थे कि लगता था कि वो इसकी कुदरत नहीं रखते, यानी कि अपनी जो हिम्मत और ताकत है उससे ज्यादा आगे बढ़कर जो है वो अपने आप को उसमें खपा लेते थे, उस इबादत के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ इबादत में मसरूफ हो जाते थे। फिर इन 10 दिनों के अंदर जो एक काम कसरत से किया जाए, जिसका हुक्म मिलता है और सहाबा कराम उसको काफी ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट लगाते थे, वो है अल्लाह का जिक्र करना। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह को इन 10 दिनों से के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। सहाबा और ताबईन का तरीका क्या था? इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते और दोनों तकबीरात पढ़ते। लोग इनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहते और मोहम्मद बिन अली नफिल नमाजों के बाद भी तकबीर कहते थे। यानी जब नफिल नमाज पढ़ के सलाम फेरा उसके बाद भी कसरत से तकबीरात पढ़ते थे। और सहाबा कराम जिस तरह, ये आप देखिए ना, आपको पता चलता है कि वो
ایک طرح سے پوری کمیونٹی کو انوالو کر لیتے تھے، تکبیرات کہتے تھے جب تو بازار میں نکل گئے سب لوگ ان کے ساتھ کہنا شروع ہو گئے، they were chanting these phrases جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، انہی خوب خوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان دنوں میں ذکر کیا جانا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منہ میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، پھر یہ کہ بازاروں میں بھی نکل جاتے اور وہاں پہ باہر نکل جاتے، سارا منہ تکبیر سے گونج اٹھتا کہ لوگ اونچی اونچی آواز میں تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے۔ ابن عمر جو ہے وہ منہ کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے ہیں۔ یہ خاص حج کے مواقع کی بات ہو رہی ہے کہ منہ کے اندر وہ کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتی تھی۔ نحر کہتے ہیں قربانی کرتے ہوئے جو ذبح کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ قربانی کا دن ہے یہاں پر، اس میں لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کثرت سے تکبیر جو ہے وہ کہی جاتی تھی۔ اور عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھیں، تو عورتیں بھی جو ہے وہ تکبیر پڑھا کرتی تھیں۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز کے ساتھ تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک صحابہ کا طریقہ تھا، تابعین کا طریقہ تھا، نیک لوگوں کا طریقہ تھا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ، تو ہم خاص طور پر جو ہے وہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکرز کے اوپر یہ کوشش کر سکتے ہیں، بازاروں کے اوپر جس طرح سے سپیکرز کے اوپر لگائی جاتی ہیں مختلف چیزیں، تو اگر ان 10 دنوں کے اندر تکبیرات لگائی جائیں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے، لوگ ساتھ میں جو ہے وہ پکاریں گے، تکبیرات پڑھیں گے، اور یہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ پھر تکبیرات کے جو مسنون الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریفی کلمات جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ کہنا، یہ مسنون تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جس کو کہ ہم نے فالو کرنا ہے۔ اور پھر پنکل جو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈے اس کے اندر ان 10 دنوں میں ہے، افضل ترین دن وہ 10 ذی الحجہ کا ہے، یعنی قربانی کا دن، اور اس سے اگلا دن بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اس پہ بھی قربانی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ اب یہ جو دن ہے اس میں اتنی زیادہ اس کا امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اللہ کے راستے میں اپنے سب سے زیادہ محبوب بیٹے کی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ He was ready to sacrifice his own son۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا وہاں پر ان کی جگہ پر رکھ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ریڈی تھے، چھری پھیرنے کے لیے حضرت اسماعیل کی گردن پہ تیار تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اشارہ تھا، لیکن وہ ایک ٹیسٹ تھا۔ سو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قربانی کا دن رکھا جس نے سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ قربان کرنے کا ہے، جانور قربان کرنے کا ہے، اور بہترین انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرے اور گوشت کو خود بھی کھائے، اپنے دوست احباب کو بھی کھلائے۔ یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جس کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کام جب جمع ہو جاتے ہیں جس کے اندر ہم ان 10 دنوں میں ایک مومنٹم بڑھا رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، صدقہ خیرات کر کے، آپ لوگ مثلاً گھر میں اسپرنگ کلیننگ کر کے اپنی اللہ کے راستے میں چیزیں دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ مختلف جو نیکی کے کام ہیں، جنرلی لوگوں کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں فیملی کو
کے اندر جو ہے وہ ایک یگانگت پیدا ہو، ایک محبت پیدا ہو، تو بہت سے نیکی کے کام ہیں جو ان 10 دنوں میں خاص طور پر ایفرٹ کر کے جب کیے جاتے ہیں تو ان کا اجر بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ خاص محبوب ترین فیورٹ اللہ کے ڈیز ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے نیک اعمال کرتے ہیں، کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں، کیسے خوش کرتے ہیں، اور کیسے کیسے اجر کماتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، خوب خوب دعائیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ایک بہترین موقع مل رہا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں ان دنوں میں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص ایک مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ آ، سب لوگوں کو تو موقع نہیں ملتا، ہر ایک کا دل چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ جن کی نیت ہے قربانی کرنے کی، جانور قربان کرنے کی، وہ پہلی ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ اور یہ جو ہے وہ ایک آپ سمجھے میمکری ہوتی ہے حج پہ جانے والوں کی طرح دکھنے کے لیے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا ہمارے سلف صالحین کا۔ اور پھر جب قربانی ہو جائے اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال جو کاٹنے ہیں وہ کاٹے، تو یہ ایک طرح سے انسان اپنے گھر پہ رہتے ہوئے بہت سا اجر کما سکتا ہے۔ مزید ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس سیکرڈ اس پہ جا رہے ہیں سفر پہ، ان کی طرح سے ایکٹ کر سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، جیسے ناخن اور بال نہ کٹوا کے، آلدو وہ ساری شرائط تو نہیں، لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں اپنے اوپر لاگو کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اس اسٹیٹ میں آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادات میں ایکسلنس لے کے آ سکیں، بہت اچھے کام کریں، نمازوں کو وقت پہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، نوافل کے بعد خوب خوب تکبیرات پڑھیں، اذان سن کے دعائیں پڑھیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے روٹین میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اگر ان 10 دنوں کے اندر خاص اہتمام کریں گے تو ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی سب کی عبادات کو قبول کرے، قربانیاں قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان 10 دنوں میں ہمیں بہترین اجر کمانے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔